बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तों की समाअत थी, फ़ैसला महफूज हुआ। इस समाअत के दौरान बड़े अहम रिमार्क्स आए। मुअज़्ज़ज़ अदलिया की जानिब से, जज साहिबान की जानिब से इस्तफ़सार किया गया कई अहम सवालों को उठाकर अटॉर्नी जनरल के सामने और दीगर वकला के सामने। फ़ैसला महफूज हुआ, लेकिन समाअत बड़ी अहम थी क्योंकि इसमें जो निकात ज़ेर बहस आए, शामी साहब भी प्रोग्राम तज्ज़िये में उन्हीं निकात पर गुफ्तगू करते आए हैं। और फिर आज कोयटा में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं अब्दुर्रज़ाक शर, उनका कत्ल हुआ है। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या। अब्दुर्रज़ाक शर कौन कौन से केसेस को परसू कर रहे थे और हुकूमत ने फौरी तौर पर तारड़ साहब की सूरत में क्या इल्ज़ाम आयद किया, इस पर भी बात होगी। अमेरिका में और बैरून मुल्क मुक़ीम जो पाकिस्तानी हैं वो किस मिशन पर हैं, जो बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी हैं। ये क्या मुमकिन मेमोगेट है, क्या मुमकिन मुदाखलत की दावत दी जा रही है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में, उस पर बात होगी। और फिर अभी कुछ देर पहले आपने देखा कि क़िबला शाह साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्हें रिहा कर दिया गया है। कहा है कि उन्हें गिरफ़्तार ना किया जाए, 3MPO के तहत मज़ीद गिरफ़्तार ना किया जाए। वो बाहर निकले हैं, उनकी गुफ्तगू मीडिया से एक्सपेक्टेड थी। मुख्तसर गुफ्तगू में उन्होंने कहा जी कि क़ैद तन्हाई 1 माह मैंने गुजारी है और किसी से कोई रब्ता नहीं था। स्पीच इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है, मेरे पास है। और फिर वो कहते हैं कल वो चेयरमैन PTI से मुलाकात करेंगे। इससे बज़ाहिर तो यूँ लगता है कि जो उनकी कल मुलाकात है बड़ी अहम होगी। उसमें ज़ाहिर सी बात है वो जो उनकी समझ है, उनसे कई लोगों ने रब्ता किया, तो इनकार तो कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब भी दावेदार थे और दीगर भी। तो कल सियासी तौर पर मेरे ख्याल वो कोई लाहे अमल या कोई ख्याल। इंसाफ का तो डंडा होता है, झंडा नहीं होता, उसके ऊपर झंडा लगा होता है। अच्छा। देखिए, शाह महमूद कुरैशी जो हैं एक बड़े सीनियर सियासतदान हैं। हाँ जी, बड़ा सियासी घराना है उनका। उनके वालिद मोहतरम जो है मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी साहब, वो भी मुल्क की सियासत में बहुत सरगर्म रहे, सेनेट के डिप्टी चेयरमैन रहे और गवर्नर रहे पंजाब के। और यानी सियासी मामलात से कता नज़र उनकी बड़ी इज्जत थी, बड़ी साख थी। और मखदूम बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी के सज्जादा नशीन हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं अपने वालिद की मसनद पर तशरीफ़ फरमा हैं। मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में रहे, वो मुस्लिम लीग नून में रहे, पीपल्स पार्टी में रहे और अब वो PTI के चश्मा चराग है। 2011 में इन्होंने घोटकी में लेकिन शमूलियत इख्तियार की थी। ऐसा नहीं है, यानी वो आप उनको ये नहीं कह सकते कि वो मौसमी परिंदे हैं। ठीक है, किसी जमात से इख्तलाफ हुआ, उसके छोड़ दिया, वो और बात है। तो एक संजीदा शख्स है और उनकी जड़ें भी गहरी हैं। मुल्तान में उनकी बड़ी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो खान साहब के जानशीन भी हैं, वो वाइस चेयरमैन हैं PTI के और नंबर 2 हैं इस लिहाज से भी। और खान साहब ने बाकायदा उनको मुकर्रर भी कर रखा है। हाँ जी, और कहा भी था। उनके साथ परवेज़ खट्टक साहब का नाम आया था, लेकिन वो तो सियासत छोड़ गए। सियासत छोड़ गए नहीं, ओहदे से इस्तीफा दिया। ओहदे से इस्तीफा, जमात का ओहदा था, जमात के ओहदे से इस्तीफा दिया, अभी पार्टी में हैं। हाँ, तो बहरहाल शाह महमूद कुरैशी जो है कि पार्टी में ना उन्होंने ओहदा छोड़ा, ना पार्टी छोड़ी और अब वो रहा हो गए हैं। खुश आमदेद। इत्तलात ये हैं कि गालिबन एक फार्मूला लेके वो जाएंगे अपने पार्टी चेयरमैन के पास। जो भी होगा, कल फिर ये तय होगा कि वो फार्मूला किस हद तक काबिल अमल है, कौन इस पे मानता है, कौन नहीं मानता। क्योंकि देखें, उन्हें मजीद गिरफ्तारी से भी रोक दिया गया और फिर उन्होंने ना पार्टी छोड़ी, ना सियासत को खुदा हाफिज़ कहा, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी की। तो माहौल से और सूरत हाल से यही लगता है कि जो खबर मौसूल हो रही है कि कल वो फार्मूला एक पेश करेंगे। अलमिया ये है कि जो हमारी जमातें, सियासी जमातें हैं, उनका नज़्म ऐसा है कि और फ़र्द वाहिद की राय इस तरह वहाँ मुसल्लत होती है कि जो अंदरूनी अदारे हैं ना, वर्किंग कमेटी है, इनकी कोर कमेटी थी, फिर एक कौंसल होती है, ऑफिस बेरर्स होते हैं, उनको पूछा नहीं जाता बुनियादी फैसले। बराए नाम होते हैं, बस वो एक खाता पूरी की जाती है। दुनिया में ऐसा नहीं होता। दुनिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अभी तो आप देखें ना, ये बुर्दवान की पार्टी का स्ट्रक्चर चेक करें वहाँ पे, तो आप कि किस हद तक वो जड़ों तक पहुंची हुई है मुआशरे में, मोहल्ले में, और वहाँ पे उनके बाकायदा स्ट्रक्चर्स हैं जो, और सैकड़ों अफराद हैं जी, जो हेड ऑफिस में काम करते हैं बाकायदा। कई मंजिला इमारत है। और ये देखिए, ऑल इंडिया कांग्रेस को देख ले,
آپ بی جے پی کو دیکھ لیں، باقی تو جماعتیں چھوڑیں دوسرے ترقی یافتہ ممالک کی، اور ہمارے ہاں بھی ماشاء اللہ سے پہلے جو 58 کا ماشاء اللہ ہے، سیاسی جماعتیں بہت منظم تھیں. ہاں، ان کے باقاعدہ انتخابات ہوتے تھے ہر سال. اب تو انتخابات کاغذی کاروائی ہوتی اس لیے مقابلے میں کوئی نہیں آتا. کوئی شخص واحد قابض نہیں تھا. یہاں تو خبر آتی ہے بلا مقابلہ منتخب. اب قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد محترمہ فاطمہ جناح مسلم لیگ پر قابض ہو سکتی تھی. لیاقت علی خان کے بعد ان کے بیٹے اکبر اور اشرف کہتے جناب یہ تو ہماری پارٹی ہے. مگر جب قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، پاکستان مسلم لیگ الگ ہوئی اور انڈیا مسلم لیگ الگ ہو گئی پاکستان بننے کے بعد، تو جس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا وہاں تجویز پیش کر دی کسی نے محترمہ فاطمہ جناح کو صدر بنایا جائے اس وقت. ہاں، پھر قائد اعظم کو اتنا غصہ آیا کہ وہ اٹھ کے چلے گئے اجلاس سے، اور چودھری خلیق الزمان کو مقرر کیا گیا، سربراہ مقرر کیا گیا، کنوینر مقرر کیا گیا مسلم لیگ کا، پاکستان مسلم لیگ کا. تو یہ قصہ اور یہ کہانیاں کیا ہماری موجودہ سیاسی جماعتوں کو اس کا علم نہیں؟ یہ حقیقتیں ہیں بہت بڑی. محترمہ ہمارے فاطمہ بانیان جناح کیسے سیاسی جماعت. محترمہ فاطمہ جناح مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کی ممبر نہیں تھیں. آل انڈیا مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی جو ہے وہ یہ 5 یا 7 افراد پر مشتمل تھی، اور اس میں بیگم محمد علی، مولانا محمد علی جوہر کی بیگم، وہ اس کی ممبر تھی. محترمہ فاطمہ جناح نہیں تھی. اور محترمہ فاطمہ جناح نے خود لکھا ہے کہ جب میں قائد اعظم سے پوچھتی ہوں کہ ورکنگ کمیٹی میں کیا ہوا تو مجھے تو کچھ بتا کے ہی نہیں دیتے. اچھا، اس بارے میں بھی اطلاع نہیں دیتے تھے؟ نہیں. اور وہ کہتے ہیں تم ایسا کرو، تم بیگم محمد علی سے پوچھ لینا. خود نہیں بتاتے تھے. اور کہتے ہیں بیگم محمد علی وہ تو جناب بات ہی نہیں کرتی، کوئی اندر کی کہانی نہیں بتاتی کوئی. یہ اندازہ کریں کیا پیمانے تھے، ٹھیک ہے نا. ہمارے اب کیا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں نسل در نسل، میاں بیوی بچوں سمیت ہاں جی، سب لوگ جو ہیں پارٹیوں پہ قابض ہیں. اور یہ سمجھتے ہیں، اچھی سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ حق ہمارا ہے اس پارٹی پہ رول کرنے کا. یعنی فیملی بزنس ہو گیا. جی ہاں، یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا حق ہے کہ اس پارٹی کی قیادت کریں. باقی جو 50 سال کی جن کی سیاست ہے، جو بزرگ ہو گئے ہیں پارٹیوں کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے، وہ ابھی بھی جی حضوری بجا لانے پہ مجبور ہے. اور اسی سیاست کے خلاف نعرے لگا کے آئے تھے میدان میں، مگر پھر جو ہوا دیکھیں، یعنی سیاست کی بیخ کو نہیں کر. تو المیہ یہ ہے کہ جماعتیں آرگنائز نہیں ہیں، ان کے انٹرنل. ابھی رانا جو ہمارے ثناء اللہ ہیں نا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے پاس یہ باغی جو ہیں نا تحریک انصاف کے، ان کے لیے گنجائش نہیں ہے، بہت کم لوگ ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. کیوں کہ ہمارے تو جو ممبر ہیں سب ہلکے، یعنی جو ٹکٹ جن کو دیا جائے گا وہ طے شدہ ہیں پہلے سے، ہم اس میں رد و بدل نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. جہاں کوئی ویکنسی ہوگی یا کوئی کمزوری ہوگی وہاں کسی دوسرے کو ایڈجسٹ کر لیں. ہاں، تو پھر پچھلے برس کے بائی الیکشن میں کیا ہوا تھا؟ اس کا مطلب تب آپ نے اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو کھلے لائن کیوں لگایا تھا؟ پھر ہوا کیا؟ دیکھیے، دوسری دنیا میں جماعتیں آرگنائز ہوتی ہیں، وہ لوکل مقامی سطح پہ فیصلے کرتی ہیں اور ان کے ووٹ وہاں پڑتے ہیں. جی ہاں، کس کو کینڈیڈیٹ بنانا ہے ود ان پارٹی. ہاں جی، اسی وجہ سے نیا خون آتا ہے پارٹی میں، نئے چہرے، نئے رہنما متعارف ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی کنٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. لوگ آتے ہیں پھر قسمت آزمائی کرتے ہیں، نیا خون آتا ہے پارٹی. ادھر تو سیدھی کاروائی تو یہاں کیا ہوتا ہے؟ جو محبوب نظر ہو، یہاں 10 سال 15 سال کے لیے، جس کی اے ٹی ایم مشین تکڑی ہو. نہیں، وہ 10 سال 15 سال ایک ہی چہرہ ہے، دوسرے کو راستہ نہیں ملتا، پھر وہ کہتا ہے میں نئی پارٹی بناؤں، پھر نئی پارٹی بنتی. اگر سیاسی جماعتوں میں جب ایک نظم آ جائے، ایک نیچے سے کوئی بات سنی جائے کسی کی، تو نئی پارٹی بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ٹھیک ہے. چلیں اب میں ذرا آپ کو آڈیو لیکس کی جانب لیا چلتا ہوں. بڑے اہم ریمارکس تھے کہ پہلے تضحیق پھر تحقیقات. کیا خوبصورت طریقہ ہے یہ جناب چیف جسٹس نے فرمایا اس سماعت کے دوران، اور کہا کہ پہلے ججز کی تضحیق کی، پھر کہا باڈیز کے سچ ہونے کی تحقیق کرا لیتے ہیں.
اٹارنی جنرل نے اعتراضات کے کیا جواب دیے؟ عامر سید عباسی اس سماعت کو سن رہے تھے، ان سے جان لیتے ہیں۔ عامر، فیصلہ محفوظ ہو گیا لیکن یہ کئی اہم نکات سامنے، ذرا احوال بیان کیجئے نا آج کی اس اہم سماعت کا۔ دیکھیے، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں آج جب 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت شروع کی تو سب سے پہلے اٹارنی جنرل کی طرف سے جو درخواست دائر کی گئی تھی جس میں وہ نمائندگی کر رہے تھے وفاقی حکومت کی، اور وفاقی حکومت نے نئی درخواست تحریری طور پر دی کہ 3 ججز اس بینچ میں شامل ہیں، وہ اس کیس کو نہ سنیں جن کا بالواسطہ یا بلا واسطہ آڈیو لیک سے تعلق ہے۔ اس میں سب سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کا نام لکھا گیا، پھر یہ کہا گیا کہ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر اس بینچ سے الگ ہو جائیں۔ اس پر عدالت نے پھر اٹارنی جنرل کو کہا کہ وہ تفصیلی دلائل دیں کہ کیوں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تینوں ججز بینچ سے الگ ہو جائیں۔ تو اٹارنی جنرل کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پروپرائٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے، مناسب ہے کیونکہ ان کا تعلق ہے، کیونکہ جو چیف جسٹس ہیں ان کی جو خوش دامن ہیں ان کی آڈیو ہے اور اس کے علاوہ دیگر 2 ججز کا بھی آڈیوز میں ذکر ہے، لہٰذا یہ مناسب ہوگا کہ وہ اس کیس کو نہ سنیں۔ تاہم اس موقع کے اوپر جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ اس میں کوئی یہ قانونی جواز نہیں دیا گیا بلکہ اس میں محض یہ آڈیوز لیک کر کے اور یہ کہہ دیا گیا کہ اب چیف جسٹس جو ہے یا ججز جو ہیں وہ الگ ہو جائیں، اس میں آپ کو قانونی جواز کے پیش کرنا ہوگا، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ ہے۔ تو چیف جسٹس نے یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے یہ معاملہ بنیادی طور کے اوپر عدلیہ کی آزادی سے جڑا ہے کہ عدالت کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو بائی پاس کر کے وفاقی حکومت پک اینڈ چوز کر کے کیسے ججز پر مشتمل ایک انکوائری کمیشن تشکیل دے سکتی ہے، اور چیف جسٹس کا جو ایک آئینی عہدہ ہے اس کو بائی پاس کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اٹارنی جنرل نے کہا کہ کیونکہ چیف جسٹس کا اپنا اس میں ایک ریلیشن تھا اس پورے معاملے میں، لہٰذا مناسب یہ سمجھا گیا کہ وہ اس میں نہ آئے، اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے لہٰذا اس میں انکوائری کمیشن وفاقی حکومت نے تشکیل دیا۔ تاہم اس میں جسٹس منیب اختر نے اہم سوالات اٹھائے۔ انہوں نے یہ کہا کہ سب سے پہلے تو یہ بتایا جائے کہ کیا یہ آڈیوز درست ہیں یا نہیں ہیں، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ وفاقی حکومت کا موقف ہے کہ یہ آڈیوز کی تصدیق ہونا باقی ہے کہ کیا یہ درست ہیں یا نہیں، اور اسی مقصد کے لیے انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا تھا۔ تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیا خوبصورت بات کی ہے آپ نے کہ پہلے پورا ایک کیمپین چلائی گئی، ایک بات کی گئی، ایک آڈیوز جاری کی گئی، پھر اس پر پریس کانفرنسز ہوئی اور ایک مکمل طور کے اوپر کیمپین چلا کے ہراس کر کے، اور اس کے بعد جو ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس کی تحقیق بھی کروا لینی چاہیے کہ کیا یہ درست ہیں بھی یا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا خوب انصاف کیا ہے وفاقی حکومت نے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس پورے معاملے کے اوپر ہم نے تفصیلی دلائل سن لیے ہیں، کیونکہ اٹارنی جنرل کا تمام تر جو آرگومنٹس تھے وہ یہی تھے کہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ ہے اس میں مناسب ہے کہ تینوں ججز کیس نہ سنیں۔ تاہم جو چیف جسٹس تھے اور ساتھ میں جسٹس منیب اختر تھے ان کے ریمارکس میں بارہا یہ کہا انہوں نے کہ یہ بادی النظر میں ایسی قانونی جواز نہیں ہے بلکہ یہ صرف آپ کی ایک اختراع ہے، اور چیف جسٹس نے یہ کہا کہ یوں تو آپ پھر ہر جج کے اوپر اس کے سے متعلق کوئی آڈیوز جوڑ لیں، اس کو لیک کر دیں، اس کے اوپر ایک کیمپین کریں اور کیمپین کے بعد اس جج کو کہیں کہ آپ کیس نہ سنیں۔ عامر، یہ جو وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس تھی اس سے جڑا کیا وہ مکالمہ تھا جب کہا گیا کہ بہتر ہوتا کہ یہ وزیر ان سے استعفیٰ لے جاتا، یہ مستعفی ہو جاتے؟ جی بالکل، یہ جسٹس منیب اختر نے کہا، انہوں نے کہا کہ ایک کابینہ کے جو رکن ہیں انہوں نے اس پر پریس کانفرنس بھی کر دی اور یہ کہہ دیا کہ یہ آڈیوز آ گئی ہیں، تو اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہوگی، وفاقی حکومت کا یہ موقف نہیں ہے۔ وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ابھی بھی مبینہ آڈیوز ہیں اور ان کی تصدیق ہونا ضروری ہے، اور اسی مقصد کے لیے حقائق کی تلاش کے لیے آڈیو کمیشن تشکیل دیا گیا تھا۔ تاہم اس موقع پر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ کتنا غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا گیا وفاقی وزیر داخلہ کی طرف سے کہ انہوں نے ان تصدیق کیے بغیر ہی ایک آڈیو آئی، اور آڈیو ایک خاص ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جہاں سے آڈیوز آتی ہیں، نہ تو ان کی کوئی تصدیق کر رہا ہے، نہ کوئی اس بات کی کھوج لگا رہا ہے کہ یہ آڈیوز ریکارڈ کون کر رہا ہے، ان کو لیک کون کر رہا ہے، یہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہینڈل کہاں سے ہو رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کی کھوج لگائے بغیر ہی وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کر دی اور وزیر داخلہ نے الزامات عائد کر دیے، اور اب وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس کی تصدیق بھی کر لینی چاہیے۔ اس موقع پر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ یہ کتنا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، کیوں نہ اس موقع کے اوپر یا تو وزیر داخلہ کو فارغ کر دینا چاہیے تھا یا انہیں خود مستعفی ہو جانا چاہیے تھا، یہ کہا جسٹس منیب اختر نے۔ اور تمام تر پروسیڈنگز میں ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو پورا معاملہ ہے آڈیوز کا، اس کی اگر وفاقی حکومت نیک نیتی سے اس کی کھوج لگانا چاہتی تھی تو اس سے پہلے یہ جو پوری پریس کانفرنسز کر کے الزامات عائد کیے گئے اور یہ کہا گیا کہ کسی نے یہ بیان دے دیا، یہ بیان دے دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تاہم جی بات پوری کیجیے۔ جی، اختتام پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے آپ کی بات سن لی ہے اور ہم اس کے اوپر مناسب حکم جاری کریں گے۔ لیکن بتائیں یہ شامی صاحب اب جو فیصلہ طلب نقطہ ہے
اس پٹیشن کا وہ کیا ہے؟ شامی صاحب یہ بنیادی طور کے اوپر مین جو کیس تھا وہ تو اس انکوائری کمیشن کی تشکیل کو چیلنج کیا گیا تھا، اور اس میں جو سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں وہ بھی پٹیشنر ہیں، ساتھ میں سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں جن کو نوٹس بھی آیا تھا کمیشن سے، وہ بھی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انکوائری کمیشن کی جو تشکیل ہے وہ غیر قانونی ہے، اور اس میں جو چیف بنیادی جسٹس کو طور بائی پر پاس کیا گیا، جو انکوائری کمیشن کے حوالے سے فیصلہ دینا ہے سپریم کورٹ نے، ایگزیکٹ، اور پھر آڈیو لیکس جی پر بھی میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی ریمارکس آ جائیں گے، یا کوئی نہ کوئی آبزرویشن آ جائے گی، یا کوئی نہ کوئی حکم آ جائے گا۔ نہیں ریمارکس تو آ جا شامی گیا صاحب جو مین کیس ہے، جی جو مین کیس تھا وہ تو یہ تھا کہ یہ انکوائری کمیشن کی جو تشکیل ہے یہ درست نہیں ہے، اس کو چیلنج کیا گیا، لیکن اسی کیس میں وفاقی حکومت نے ایک نئی درخواست دائر کر دی، اور جو بینچ کے ججز ہیں جس میں چیف جسٹس ہیں اور دیگر دو ججز پر اعتراض ان کا بینچ میں شامل، ان پر اعتراض کر دیا۔ اب عدالت جو ہے پہلے ان اعتراضات کو ڈیسائیڈ کرے گی، اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا انکوائری کمیشن کا کہ وہ درست ہے یا نہیں۔ مین وائل سپریم کورٹ نے آج پھر واضح کر دیا کہ ہم نے انکوائری کمیشن کو پہلے ہی کام سے روک رکھا ہے، لہٰذا وہ سٹے آرڈر بھی برقرار رہے گا، اور پہلے یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ ججز پر جو اعتراض اچھا اب کیا گیا دیکھیں حکومت اس کے ساتھ پیرالل ایک اور اہم ڈیولپمنٹ بھی ہے نا کہ وہ جو سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس کا معاملہ تھا، اس میں جو سماعتیں تھیں وہ بھی تو سماعت کے لیے لگ گئی ہیں، اور اس میں بھی بینچ 3 رکنی ہے۔ جی بالکل جامی صاحب، سپریم کورٹ میں پہلے تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو قانون تھا جس میں سپریم کورٹ کے اختیارات بینچوں کی تشکیل کا معاملہ جو ہے، جی بینچوں کی تشکیل کا معاملہ وہ پہلے ہی چیلنج تھا، اس پہ سپریم کورٹ کی 8 رکنی بینچ نے نہ صرف سٹے آرڈر دے دیا تھا، روک دیا تھا۔ اب 2 ہفتے پہلے جب صدر پاکستان نے باقاعدہ منظوری دے دی اور ایک نیا قانون آ گیا جس میں سپریم کورٹ ریویو آف دی آرڈرز اینڈ دی ججمنٹس ہے، یہ دونوں قانون ہیں تو بہت زیادہ اوور لیپ کرتے ہیں، اور ان دونوں میں اپیل کا اختیار دے دیا گیا تھا، اور اب اس نئے قانون کو بھی چیلنج کر دیا گیا، اور یہ نئی درخواستیں بھی اب کل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں، لہٰذا اب اس حوالے سے سپریم کورٹ پہلے ہی کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر پہ سٹے آرڈر دے چکی ہے، اب یہ کل نیا قانون جو ہے اس پہ بھی سماعت ہے، اور اس کے اوپر بھی 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، لہٰذا اب دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ بہت قانون شکریہ، یہ 3 رکنی جو بینچ ہے جو کل سماعت کرے گا۔ یہ جو قانون ہے نیا، تو پھر اس کے تحت بینچ بنے گا، یعنی وہ بڑا بینچ ہوگا جو نظر ثانی کی درخواست سن سکے گا، لیکن یہ تو 3 یا رکنی ہے۔ 3 رکنی بینچ ہی اس کا تیا پانچا کر دے گا؟ جی شامی صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ تو ریویو میں ہے کہ ریویو جو ہوگا یا اپیل ہوگی وہ تو سپریم کورٹ کے قانون کا آرڈر تقاضا تو یہ ہو گیا نا، قانون میں تو یہ لکھا ہوا ہے نا، اور یہ قانون معطل بھی نہیں ہوا۔ جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن یہ فریش اپلیکیشن، فریش جو درخواستیں اب جب یہ قانون فیلڈ میں ہے تو پھر اب بینچ اس کے مطابق بننا چاہیے نا پہلے۔ جی شامی صاحب وہ کیونکہ اپیل کا حق دیا گیا، اپیل میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بینچ سنے گا اس سے بڑا بینچ بنایا جائے گا، یہ تو نیا کیس آیا ہے، یہ پہلی دفعہ آیا ہے، یہ پہلی دفعہ درخواستیں دائر ہوئی ہیں، اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ جی اس قانون کو چیلنج کیا گیا ہے، بالکل بالکل اس قانون کو چیلنج کیا۔ چلیے بہت شکریہ۔ بینچ میں جو کل اس اہم کیس کی سماعت کرے اس میں جناب چیف جسٹس ہیں، جناب جسٹس اعجاز الاحسن ہیں اور جناب جسٹس منیب اختر ہیں۔ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی یہ بات بالکل درست ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جو محترمہ بے نظیر بھٹو کا معاملہ تھا، جب جسٹس ملک عبد القیوم مرحوم جو ہیں ان سے ہمارے سیف الرحمان صاحب جو احتساب بیورو کے سربراہ تھے اور شہباز شریف صاحب کی گفتگو جو ہے وہ لیک ہوئی تھی، وہ انٹیلیجنس بیورو نے ریکارڈ، لیکن وہ تو آن ریکارڈ تھی نا ہر چیز، انٹیلیجنس بیورو نے ریکارڈ کی تھی، اور انٹیلیجنس بیورو کے ایک افسر نے اس کو لیک کیا تھا اور ذمہ داری قبول کی کہ یہ میں نے کی ہے، کہ ہم نے ریکارڈ کیا، اب کون لے رہا ہے؟ ہمارا ریکارڈ ہے، اس لیے وہ ایک مصدقہ آڈیو تھی۔ اب جب تک آپ یہ طے نہ کر لیں کہ کوئی چیز مصدقہ ہے کہ نہیں ہے، اگر نارمل حالات ہوتے اور سپریم کورٹ کا جو تحکم ہے روایتی وہ موجود ہوتا، یا افتخار چودھری صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس ہوتے، آپ کو ان کی یاد آ رہی تو ہے؟ سارے جو عناصر ہیں پریس کانفرنس کرنے والے، یہ ان کو نشر کرنے والے، یہ اڑ جاتے، یہ مرغا بنائے ہو، سارے قطار اندر قطار مرغے بنائے ہوتے سپریم کورٹ میں، اور ہم بھی شاید یوں ڈسکس نہ کر رہے ہاں ہوتے، جی، ہم بھی شاید اس معاملے پہ اس طرح سے اظہار اگر خیال ہم نہ کر مرغا رہے، بننا چاہتے تو پھر کرتے۔ نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، افتخار چودھری صاحب۔ اچھا جی، بہرحال ایک بریک آیا چاہتی ہے یہاں پر، بریک کے بعد واپس آتے ہیں مزید موضوعات کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं अब ज़रा लाहौर में सियासी सरगर्मियों के हवाले से। तो डेमोक्रेट्स ग्रुप बना था राज साहब का और कर्नल आशिम डोगर का। 3 MP जो साहब थे वो उनके साथ जुड़े, वो आज तरीन साहब से जा मिले हैं। तो डेमोक्रेट्स ग्रुप जो खिद खाल थे वो मज़ीद मुखसर हो गए, कम उनके अरकान हो गए। जहाँ तक तरीन साहब का मामला है तो एक ही बात है ना। हाँ, वो एक ही हामिद की पगड़ी महमूद के साथ एक ही बात है। एक ही बात। अच्छा, दूसरा, वो पार्टी का नाम तो फाइनल नहीं हो पा रहा था। आज ऑन चॉइस साहब ने आनी थी, उन्होंने मज़ीद वक्त हमसे मांगा है कि कुछ तय हो जाए फिर बात करते हैं। लेकिन हुआ ये कि इनके यहाँ इस तरह के नामी गिरामी पहलवान अभी तक नहीं थे जिनको साथ बिठा के नुमाइश करके पार्टी की कुछ शक्ल सूरत दिखाई जा सकती। और दूसरी अहम बात यह है कि अब मज़ीद इन्होंने अपने रवाबित को बेहतर करने के लिए और ऐसे भारी भरकम जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उनको ऐड करने के लिए एक 3 रुकनी कमेटी बनाई है। उसमें ओन चौधरी खाकवानी साहब तो होते ही हैं, अब सरदार तनवीर इलियास साहब का इंजन, उनका इंजन भी लगाया गया है। अब ये राब्ता इनको मिशन दिया गया। सरदार तनवीर साहब तो चौधरी सरवर साहब के साथ भी खलता पेचा थे। हाँ जी, उनके साथ भी थे। उनके तो आपको पता है सरदार तनवीर इलियास साहब लाहौर में आए तो मुझे तो बड़ा ज़बरदस्त खाना खिलाया उन्होंने। अच्छा, कहा जी आपको हिलाल इम्तियाज़ मिला है तो आपको खाना खिलाना है। वाह, बड़े दोस्तों को इकट्ठा किया। क्या बात है। नहीं, महफिल तो उनकी होती है। सुल्ला मलिक साहब जो थे वो को होस्ट थे। चलें, अंदर की बात आपने बताई नहीं कि वहाँ खाने, जबरदस्त शील्ड भी मुझे नहीं आपने खाने का बता दिया, शील्ड का बता दिया, अंदर की बात नहीं बताई कि वो क्या फिर राजो न्याज हुए। राजो न्याज क्या होने हैं, वो अपनी धुन के आदमी हैं, लगे हुए हैं अपनी धुन में। अच्छा सर, अब वो जो ये अब खान साहब से फासला हो चुका उनका, बस ये जो कमेटी बनी है ना, इसको मिशन दिया गया। गुस्सा है उनको शदीद, वो हार जाने वाले का होता है। इनको प्यार में धोखा खा बैठे ये बाद में ऐसे ही कहते हैं, लुटा बैठे सब कुछ, बाद में ऐसे ही कहते हैं, बहुत कुछ लुटा दिया। हाँ जी। अब ये कमेटी को कहा गया है जी कि परवेज़ खटक साहब और दीगर से रब्ते करें, फवाद चौधरी साहब से भी रब्ते हैं। तो कोशिश इनकी ये है कि कोई भारी भरकम जो प्लेयर्स हैं, बड़े जो सियासी रहनुमा हैं, वो अगर हमारे साथ दाएं बाएं खड़े हों तो फिर अगर सियासी जमात लॉन्च करते हैं तो फिर शायद कुछ सूरत बन सके। जाएंगे, लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि ये भारी भरकम वही काफ़ी है, उनकी ये नाहली ख़त्म हो जाए ना। जो जहांगीर तरीन साहब है ना, देखिए वो अपने यानी अंदाज के एतबार से ना प्राइम मिनिस्ट्रियल स्टाफ हैं। अच्छा, हम तो उन्हें चीफ मिनिस्ट्रियल स्टाफ समझते हैं। चीफ मिनिस्ट्रियल भी हैं। अच्छा, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा भी है, लोगों से डील करने का तजर्बा भी है, अपना बड़ा अच्छे तरीके से अपना जो तो वो बिजनेस चलाया है। ये जो उनका प्रोफाइल था ना, यही तो आड़े आया था, फिर नाहल हो गए जब 2 में से किसी एक को करना अब अगर उनकी नाहली खत्म हो जाए तो नवाज शरीफ साहब और वो दोनों की नाहली खत्म हो अल्लाह के करम से, तो फिर दोनों मैदान में आ जाएं। चलें, अब देखते हैं नवाज शरीफ साहब कब आते हैं। बहरहाल जी, वो अहम नामों की कमी थी और असल नाम भी फाइनल नहीं हो पा रहा था, इसलिए अब कमेटी बनाई गई है। इर्द गिर्द लोग बैठते हैं ना तरीन साहब के, तरीन साहब के, वो यही समझते हैं कि इनको वज़ीर आज़म बनना है। अच्छा, हाँ, उनको PM साहब कह के कई लोग मुखातिब करते हैं। वो तो जमात इस्लामी के यहाँ भी है कि सिराजुल हक साहब को वज़ीर आज़म होना चाहिए। हज़रत मौलाना के भी चाहने वाले ये ख्वाब देखते हैं। नहीं, वो तो ठीक है ना, मगर वो तो पावर प्लेयर नहीं है ना। अच्छा, वो तो मतलब एक जमात इस्लामी को तो अभी देर लगेगी। ये तो पोर्टफोलियो जो आपने बयान किया बड़ा ज़बरदस्त है, समझ भी आती है। लेकिन ये इस पोर्टफोलियो के साथ रहमान भी इन लोगों के शख्स हैं, इन लोगों के साथ क्या ये वोट बैंक भी इस जमात का तोड़ लेंगे जिससे ताल्लुक था? ये सवाल है। जमाली साहब के मुकाबले में खड़े हुए थे वज़ारत उज़्मा के लिए, खड़े हुए थे। अच्छा सर, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, उसकी जानिब आज जाना है, तफसीलात लेनी है। कोयटा में जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सीनियर वकील थे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, अब्दुल रज़ाक शर, ये दिन दिहाड़े इनको गोलियां मारकर इनकी गाड़ी में कत्ल किया गया। बड़ा बेईमाना ये वाक़या था। फैमिली उनकी अफसुर्दा है, सदमे से दो चार है, अफसुर्दा है। और बार एसोसिएशंस ने अदालतों से बाइकआउट का ऐलान भी किया है। हमारा दिल भी रो रहा है। ऐसा ही है। हमने अभी कोयटा चलते हैं, वहाँ हमारे ब्यूरो चीफ हैं इरफान सईद साहब, उनसे बात। अगर ये इन्होंने अब इनका दरख्वास्त दे रखी थी कोई इमरान खान साहब के खिलाफ, वो मैं आपको वो भी इन पर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया, वो डिटेल भी देते हैं आपको। फिर हमारे जो शेर हैं, शेर पंजाब है, डिप्टी शेर पंजाब है, वो आ गए मैदान में। अताउल्लाह तारड़ साहब डिप्टी कर लें, अताउल्लाह तारड़ साहब डिप्टी, उन्होंने कहा भाई ये दरख्वास्त दे रखी है। मैं सुना देखें क्या क्या इरफान साहब खुशामदीद, जरा इस अफसोसनाक वाक़े पे डिटेल देनी है आपसे, लेकिन शामी साहब ने जिक्र किया है तो सर 10 जब ये वाक़या पेश आया, देखिए अताउल्लाह तारड़ क्या कह रहे थे। देखिए किस कदर यानी हमारे प्यारे भतीजे, बल्कि पोते हैं एक लिहाज से, तो हमारा तो बड़ा बरादराना ताल्लुक़ था रफ़ीक तारड़ साहब से, कैसे यानी क़तइयत के साथ बयान दे रहे हैं।
اور بھائی اگر ایک درخواست دے دی ہے تو ہائی کورٹ میں درخواست دیں، کیا مقدمہ قائم ہو جائے گا؟ وفاقی حکومت کی منظوری کے بغیر کسی کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی نہیں ہو سکتی. آپ کوئی مبینہ کہہ دیں، کوئی الزام لگا دیں، کوئی تحقیقات کی بات کر دیں. جن کی مخالفت کر رہے ہیں انہی کے اسلوب کو اختیار کر رہے ہیں. اور پھر ایک عجب بات یہ بھی ہے نا کہ حکومت کیا ان کی جن پہ الزام لگا رہے ہیں، حکومت وفاقی تو آپ کی ہے، صوبوں میں آپ کی اس لیے اتحاد آپ فالو کس کو کر نہیں رہے تو ہیں؟ ذمہ دار تو حکومت ہے نا. بھائی جب کوئی عام شہری یا کوئی وکیل ایسے قتل ہوتا ہے تو ہماری خواہش ہے، سوال ہم حکومت سے پوچھتے ہیں کہ خواہش ہے ذمہ داری سے بات کی جائے، احتیاط سے بات کی جائے، یہ ہماری خواہش ہے. امید آپ کی خواہش کا برہم رکھا جائے گا. اچھا جی عرفان صاحب. سعید صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام شام صاحب. یہ رزاق صاحب جو ہیں بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ یعنی آپ جانتے ہیں ان کو؟ جی بالکل شام صاحب بڑے سینئر وکیل ہیں اور کافی عرصے سے یہ مختلف کیسز میں یہاں پہ بلوچستان ہائی کورٹ میں اور مختلف جو کورٹس ہیں اس میں وہ کیسز بھی لڑتے رہے. وکلا تنظیموں کے ساتھ بھی ان کا بڑا قریبی تعلق ہے. اور آج یہ آلمو چوک پر یہ صبح جب کورٹ کی طرف آ رہے تھے تو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ان پر فائرنگ کی ہے اور موقع پر یہ جاں بحق ہوئے. سول ہاسپٹل لایا گیا. وکلا برادری میں کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے. آج وکلا نے عدالتوں کا بائیکاٹ کیا اور کل بھی اعلان کیا گیا بلوچستان بار کونسل کی طرف سے کہ وکلا جو ہے وکلا برادری اس بہیمانہ قتل کے خلاف عدالتوں کا بائیکاٹ کرے گی. حکومت نے کیا کیا تفتیش کے لیے؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے حملہ آوروں کے تعاقب کے لیے جی وزیر اعلیٰ بلوچستان اور وزیر داخلہ ضیاء لانگو صاحب نے ایک فوری طور پر ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کے لیے پولیس حرکت میں آ گئی ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈیرہ مراد جمالی اور مختلف ایریا میں بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں کیونکہ ان کا تعلق بلوچستان کے علاقے ڈیرہ مراد جمالی سے تھا اور وہاں پہ بھی کچھ جو لیڈز ملی ہیں وہاں پہ بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں. اور کوئٹہ میں بھی پولیس نے اس حوالے سے کچھ ایریاز میں چھاپے مارے ہیں. تاہم اب تک پولیس کچھ بتانے سے گریز کر رہی ہے کہ اس واقعے کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں. تاہم اس کی تمام پہلوؤں سے اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. امان اللہ کنرانی صاحب جو سابق ایڈوکیٹ جنرل ہے وہ بھی اس حوالے سے مطالبہ کرے کہ اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے کیونکہ انہوں نے آرٹیکل 6 کے تحت جو ایک مقدمہ درج کیا ہوا ہے جی اس پہ بھی کل اس کی سماعت ہونی تھی. کل سماعت ہونی تھی جی کل سماعت ہونی تھی اسی کیس کے حوالے سے. تو اس پولیس کا اس حوالے سے بھی تمام پہلوؤں کا جائزہ لے رہی ہے. تاہم اب تک کوئی جو تفصیلات جو ہے سامنے نہیں آ سکتی. بالکل ٹھیک. عمران کامران بہت شکریہ آپ کا عرفان صاحب. یہ بڑا افسوسناک واقعہ جنگل بنا دیا نا ہم نے بہت افسوسناک واقعہ اپنے ملک کو. جو چاہے جس کو چاہے نشانہ بنا لے. تو جنگل سے یاد قاتل دن دناتے پھرتے ہیں. جنگل سے یاد آیا سر کہ جو ہمارے محب وطن پاکستانی باہر بیٹھے ہیں وہ کس مشن پہ ہیں؟ وہ جو امریکہ میں بیٹھے ہیں کیسے مطالبے اور مانگ کر رہے ہیں. مجھے فون کرتے ہیں. ابھی آسٹریلیا میں شکیل صاحب ہیں بڑے سرگرم ہیں. بھائی یہ سارے جو پاکستانی امریکہ میں ہیں یہ کانگریس مینوں سے مل رہے ہیں جا کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں ان کے. پاکستان کے داخلی معاملات جو ہیں ان میں دعوت دے رہے ہیں ان میں دعوت دے رہے ہیں ان کو دخل دینے کی اور پھر کچھ الٹی سیدھی باتیں بھی کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز جو ہیں میری ان سے گزارش ہوگی کہ کسی بھی جماعت سے کوئی تعلق ہو. اولا تو ہم نے انوکھا ملک بنایا نا یار. کسی دوسرے ملک کے اوورسیز جو ہیں وہ اپنی جماعتیں بنا کے اس طرح وہاں بیٹھے نہیں ہوئے. نہ انڈیا کے نہ بنگلہ دیش کے نہ ترکی کے. تو آپ انہیں مشورہ کیا دینے لگے تھے ابھی؟ ہم مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ پیارے بھائیو یہاں آؤ پاکستان میں اور ایک نمائندہ وفد بناؤ. معتبر لوگ ہیں بہت سے. کئی پارلیمنٹ کے رکن ہیں برطانیہ میں کینیڈا میں اسکاٹ لینڈ میں. آئیں یہاں ایک امریکہ سے وفد بنا کے آئیں یہاں ملیں لوگوں سے سٹیک ہولڈرز سے مشورہ حالات کا جائزہ لیں. کوشش کریں کہ پانی ڈالیں آگ پر. وہ تو کوشش کسی اور طرح کی کر رہے ہیں. تیل نہ چھڑکیں. وہ تو ہمارے انصار باسی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ تو ایک میمو گیٹ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے. یہی تو ان سے گزارش کر رہے ہیں نا جذبات میں بہہ کر اپنا نقصان نہ کریں. یہ اب ان کا نقطہ نظر یا تحفظات اپنی جگہ لیکن اسی جماعت کا یہ بیانیہ تھا کہ سائفر اور سازش اور مداخلت ہوئی ہے. اس مداخلت کے خلاف وہ سائفر لہرایا گیا پھر اس پہ ایک پورا بیانیہ اور ایبسلوٹلی ناٹ کے نعرے آئے.
اب وہ پھر جو بیانیہ تھا وہ کہاں رہ گیا اگر انہیں کو ہم نے بلانا ہے؟ یہ تو ہم کہا کہ ہم کو غلام ہیں ان کو غور کرنا چاہیے. یہ سوال ہیں جو اٹھیں گے. پہلے آ کے تو دیکھیں نا, ملک میں تو آئے نا, یہاں ملیں لوگوں سے, آ کے حقائق معلوم کریں. وہاں جناب ایک اس طرح کا کیوں یعنی ایک رویہ اختیار کر رہے ہیں, ملک کے امیج کو متاثر آپ کر رہے کا ہیں. مشورہ اپنی جگہ انتہائی صائب ہے, برمحل ہے, لیکن ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو تیسری نسل وہاں بیٹھی ہوئی ہے, ان کا کیا لینا دینا بیان ہے سوائے یہ پولیٹیکل اسپیکٹرم کے؟ پاکستانی تو ہے نا. بالکل ہے, میں نے تو کہا قابل احترام ہے. اگر نسبت ہے ان بتوں کو کعبے سے دور کی, ہیں تو ہمارے نا, ایک بریک لے لیتے خون تو ہمارا ہے. ٹھیک, ہم نے کب انکار کیا اسے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں یا تو پھر وہ پہلے والے مار رہا ہے خون ہمارا, میں تو عرض یہ کر رہا ہوں سرخ ہے ماشاءاللہ, سبز بھی ہے, ہمارا اپنا ہے. عاجزانہ طور پر یہ گزارش کروں کہ یہ سمجھا دیں کہ وہ جو پہلے مداخلت ہوئی تھی, ہم کوئی غلام ہیں, سازش, بیانیہ, وہ ٹھیک تھا, یا اب والا جو بیانیہ اور مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ نہ وہ ٹھیک تھا نہ یہ ٹھیک ہے. تو پھر مجھے پھر بریک لینے دیں. ویلکم بیک ناظرین. 8 بجے دکانیں بند کرنے کا فیصلہ اور وقت کام ہے. آپ کسی کو پہلے دکانیں بند کرنے کے معاملے میں کل دیکھیں گے, بات کریں گے. یہ ایک لڑکا ہے نعمان الیاس, محنت کش ہے, فیصل آباد کا رہنے والا ہے. اس کا بھائی ہے جو 12-13 سال کا بچہ محمد فیضان, اس کو جناب بون میرو ٹرانسپلانٹ ہونا ہے, اس کا کینسر کا مریض ہے. مجھے اس نے سینکڑوں ٹیلی فون کیے ہیں, میں اس ایک جگہ فون کرتا ہوں, دوسری جگہ فون کرتا ہوں, ملک ریاض کا فون بھی بند ملتا ہے, اور بھی کہیں سے جواب نہیں آ رہا. یہ مجاہد ہسپتال ہے فیصل آباد کا, اس کے امجد خان صاحب ہیں, وہ ان کے سپورٹ اس کا معاملہ ہے. ان کا نمبر ہے 0321 33 66 122. مجاہد ہسپتال جماعت اسلامی کے زیر انتظام چلتا ہے. ٹھیک, اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو توفیق دی ہے, اس کی مدد کریں, ٹیلی فون کال کریں, اس کی جان بچا لے بھائی, خدا کے لیے. چلیے اب یہ سب سے اہم ایشو تو یہ بھی تھا, اس پہ کل اب بات کرتے ہیں کہ 8 بجے قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں فیصلہ ہوا دکانیں بند کرنے کا. دنیا بھر کی مثالیں بھی دی گئی ہیں کہ وہاں بر وقت بند ہو جاتی ہیں. انرجی سیونگ کرنی ہے, اور جو الیکٹرسٹی پہ پیسے آتے ہیں, خرچہ آتا ہے, اس کو کم کرنا ہے. کہا جا رہا ہے کہ 1000 ارب کی یا 1 ارب ڈالر کی بچت ہوگی اس میں, لیکن اس کے اوپر پھر ہم 1 ارب ڈالر کی 1 ارب ڈالر 1 ارب ڈالر جو ہے وہ کتنے روپے بنتے ہیں, کل حساب کرتے ہیں. اسی پہ احتجاج بھی اب ہوگا, اسی پہ 300 سے ضرب دے لیں, اسی پہ احتجاج بھی ہوگا. لیکن دنیا بھر میں تو چلن ایسا ہی ہے جس کو ہم نے اڈاپٹ کیا. اس سے پہلے بھی ملک میں کئی بار 8 بجے 10 بجے بند کرنے کے فیصلے کیے گئے, اس پہ عمل پیرا ہماری سرکار نہیں رہ سکی, نہ ہی ہمارے تاجر. کل بات ہوتی ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.